अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आए हुए मेहमान का और आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आज के मेहमान कौन हैं, ये बताने के लिए और उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं आप सबको लिए चलता हूं पीसीजी सीनियर एडमिन जनाब सलीम अजहर साहब के पास, जो कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम भाई। जज़ाकल्लाह अब्दुल काशिफ। आज हमारे मेहमान हैं खालिद अहमद। ये भी कनाडा में होते हैं और पिछले मेरे ख्याल में 25 साल से ये लोग कनाडा में, ये नॉर्थ अमेरिका में हैं। और माशाल्लाह ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं यहाँ, और शुरू से ही सीमेंस के अंदर ये हैं मौजूद, काम कर रहे हैं। और इनका जो है तालीम, इब्तदाई तालीम कुछ मेरे ख्याल में वहाँ ही, उसके बाद फिर कनाडा में हुई है, जो बताएंगे इंशाल्लाह अभी ये। और दूसरी अहम बात ये जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, माशाल्लाह यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, इस दुनिया वेस्ट में रहते हुए, इन्होंने अपने कल्चर को, इनके पूरे घर ने, और ख़ासतौर पर इन्होंने अपने कल्चर को, अपने दीन को उसी तरह अपनाया है जिस तरह अपनाना चाहिए। माशाल्लाह ये इलाके में मस्जिद में जो है बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं, मैनेजमेंट में हैं, और दीनी उमूर से शगफ रखते हैं बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह मस्जिद में नमाज की इमामत भी कर लेते हैं और करते हैं अक्सर औक़ात। तो ये इनका है कि इस माहौल में रहते हुए ये जो तासुर है कि लोग दीनी तरह नहीं होते, तो माशाल्लाह ये बताएंगे आपको, खुद भी इनसे सवाल करेंगे हम कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप में नौजवान नस्ल दीन की तरफ राग़िब है और दीन से बहुत करीब माशाल्लाह। और वो यहाँ पर मसाजिद में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अभी सबसे पहले खालिद अहमद की तरफ जाऊँगा और उनसे हस्ब साबिक़ तारुफ उनका उन्हीं से लूँगा। उनसे पूछूंगा कि उनके अपना तारुफ कराएं पहले, और चाय की कनेक्शन के बारे में बताएं कि चाय से कैसे कनेक्शन उनका है। जी, अब खालिद अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जज़ाकल्लाह मुझे बुलाने का। अ, मेरे वालिद साहब और वालिदा तो पाकिस्तान की पैदाइश हैं, पर अगर हम दादा और दादी पे जाएं तो वो इंडिया से आए थे। तो दादा ददियाल की साइड जो है वो वो महंगाव से हैं, और दादी भी महंगाव से हैं। फिर दादा लोग की फैमिली चक चले गए थे। और ननिहाल की साइड जो है वो दोनों नाना जो है मैंगाओ के हैं, और हमारी नानी अम्मी जो हैं वो हैं औदन की। तो ये हमारा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड है। वालिद साहब जो हैं कराची में पले बड़े हैं, और वालदा जो हैं वो कराची में उनकी हुई है। पर वो नाना की जॉब ऐसी थी कि वो पूरे पाकिस्तान में ही वो उनका तकरीबन रहना हुआ है। तो और मेरी इब्तदाई ज़िंदगी जो है तकरीबन 13 साल तक कराची में गुजरी है। और इब्तदाई तालीम मैंने कराची से हासिल की, लेडी बर्ड से ली है। अगर आप जानते हो नॉर्थ में स्कूल है। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्थ अमेरिका मूव हो गए। फिर हम लोग एल ए आए, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहे कुछ साल। वहाँ से मैंने अपनी हाई स्कूल किया। फिर हम लोग हमारा कनाडा टोरंटो में फिर पूरी फैमिली का मूव हो गए। और इस तरह फिर हमारा कनाडा में सफ़र शुरू हुआ। तकरीबन 2001 से कनाडा में है। यहाँ से फिर मैंने अपनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ली, इंजीनियरिंग मैकेनिकल में कंप्लीट की। तो ये थोड़ा मेरा तारुफ है। अच्छा खालिद अहमद, जरा ये बताइए कि थोड़ा सा अपनी अपनी फैमिली, बहन भाई, आपके अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। कितने जी बहन भाई हैं? जी। मेरे एक बड़े भाई हैं, उनका नाम है फहद। और वो जो हैं वो माशाल्लाह एक बड़ी वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं यहाँ पे, जिसको बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल बोलते हैं। तो वो वहाँ पे जो है कैपिटल कैपिटल मार्केट बैंकिंग में है। वो तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में है वो। माशाल्लाह वो शादीशुदा हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और मेरी भाभी जो है वो घर में हाउस मेकर है। और मेरी बहन जो है वो माशाल्लाह उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की है। और वो अभी गैर शादीशुदा हैं। पर वो टोरंटो में एक बड़े वेल नोन हॉस्पिटल है, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल।
تو وہاں وہ جاب کرتی ہیں. وہ بیسکلی وہ انہوں نے کارڈیک سونوگرافی میں تعلیم حاصل کی ہے, اور وہ جو ہیں انیشلی انہوں نے کنیسولوجی کی تھی, اس کے بعد پھر کارڈیک سونوگرافی میں ہیں وہ, اور وہ ٹورانٹو جنرل میں کام کرتی ہیں. میری والدہ ماجدہ جو ہیں وہ گھر میں ہم سب کا ہم کے ساتھ ہوتی ہیں, تو وہ جیسے گھر میں ہوم میکر ہوتی ہیں, وہ گھر میں ہوتی ہیں ہم لوگ کا سب کا, مطلب پورا والدین تو سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں. تو اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے والد صاحب انیشل ان کی تعلیم تو پاکستان سے ہی ہے, پر وہ ٹیکسز آ گئے تھے اپنی انجینئرنگ کے لیے, تو انہوں نے ٹیکسس A&M سے انجینئرنگ کی اپنی, اور پھر وہاں پہ وہ کچھ عرصے رہے بھی US میں. پھر وہ پاکستان چلے گئے, اور پھر وہ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے. وہ IDBP ایک بینک ہے پاکستان میں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن, اس میں وہ تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جب یہاں موو ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی کیمیکل کی لائن کی تھوڑی بہت جابیں کی ہیں, پر اب وہ ریٹائر ہیں ماشاء اللہ سے. وہ اب گھر میں ہی ہوتے ہیں, ہم سب کا ٹیک کیئر کرتے ہیں, بچوں سے کھیلتے ویلتے ہیں. تو اب یہ تھوڑا ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. اپنی ایج سیلف بتائیے گا. میرے سیلف ماشاء اللہ 2 بچے ہیں. میرا بیٹا ہے, اس کا نام محمد ہے, ماشاء اللہ وہ 2.5 سال کے ہیں. میری ایک چھوٹی بیٹی ہے, اس سے بھی زارا, وہ ماشاء اللہ 8 مہینے کی ہیں. اور میری وائف جو ہے ماشاء اللہ محمد, وہ جو ہیں گھر میں ہی ہوتی ہیں فی الوقت. اب آج کل ان کا ارادہ ہے اپنا تھوڑا پڑھائی وڑھائی کی طرف رجحان ہو رہا ہے ان کا, تو ابھی تو وہ گھر میں ہے فی الوقت. تو گھر پہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کا دیکھ بھال وغیرہ کرتی ہیں. اچھا, آپ کا سسرال بھی چائلی ہے؟ جی میرے غالباً جی بھی بالکل, وہ بنگاؤ سے ہی ہیں وہ لوگ بھی. جی وہ خاندان میں ہیں اصل میں. میری شادی میرے خالہ ہی سے ہی ہوئی ہے, تو تو وہ خاندان کے ہی لوگ ہیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ابھی آپ سے اور سوالات کریں گے, تو میں بھی جی یہ جی چاہتا کرتا ہوں تہمینہ کی طرف. تہمینہ آپ سوالات کریں. جی میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے ٹورنٹو سے جو ہے انجینئرنگ کی, تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یعنی وہاں ترجیحی بنیادوں پہ تعلیم حاصل کی؟ وجہ تو یہی تھی اس کی کہ ہم لوگ یہیں پہ رہتے تھے, اور رائرسن ایک اچھا ہمیشہ سے انجینئرنگ کا, یونیورسٹی آف ٹورانٹو یا رائرسن وغیرہ ایک اچھے انسٹیٹیوشن ہے انجینئرنگ کے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن ہیں. تو پھر وہاں سے وہاں پھر ایسا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کرا بندوبست کہ یہاں پہ انجینئرنگ میں داخلہ ہو گیا. تو کوئی ایسی بس یہ کوئنسیڈنس ہی بولیں کہ یہاں پہ ہم رہتے تھے, اور یہیں پہ پھر کوئی اور آپشن نہیں, مطلب آپشنس تو تھے پر ٹورانٹو ہی میں قریب بھی تھا گھر سے, تو اور اسکول بھی اچھا تھا, تو اس وجہ سے یونیورسٹی میں یہاں ہم نے داخلہ لیا. آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی سے حاصل کی, اور آپ نے یہاں ایک اسکول کا حوالہ بھی دیا ہے. تو جی آپ یہ بتائیے کہ وہاں ٹورنٹو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ کو وہاں اور پاکستان کی تعلیم میں کیا فرق محسوس ہوا؟ بہت زیادہ فرق اس وجہ سے یہ کہ ہمارے پاکستان میں اصل میں جو نظام ہے تعلیم کا وہ ڈفرینٹ طریقہ ہے بالکل پڑھانے کا. ہمارے یہاں جو ہے اتنی بچوں کی ڈیولپمنٹ میں اتنی کوشش نہیں کی جاتی ہے, اور یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ باقاعدگی سے ٹیچر ہوتے ہیں, مطلب وہ پڑھائی ٹیچنگ میں کرتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہر بچے کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ہر بچے کی ویکنیس کیا ہے, یا ہر لڑکے لڑکی کی وہ اس میں کام کرتے ہیں. جب آپ اس میں کام کرتے ہیں تو پھر اس سے ایک واضح پھر جو ہے نا آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے تعلیمی نظام میں. بیسکلی ان کا اس طرح سے وہ تعلیم یہاں دی جاتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا اگر کوئی کسی چیز میں پیچھے بھی ہے تو وہ پیچھے نہ رہے, ایک لیول میں لا کے سب کو وہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور پھر بعد میں پھر اپنی بھی آپ کا ذوق اور شوق اور آپ کی جو محنت ہوتی ہے وہ obviously آپ کے گھر کا ماحول اور سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. پر انیشلی یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ٹیچر اپنے بڑے دیانتداری سے یہاں پہ اپنا جو پڑھاتے ہیں, اور ہر اسٹوڈنٹ پہ چاہے وہ اچھا اسٹوڈنٹ ہو یا خراب اسٹوڈنٹ ہو اس پہ اس طرح محنت کی جاتی ہے یہاں پہ. تو یہ ایک واضح میں نے فرق دیکھا. ورنہ پاکستان میں دیکھتا تھا کہ کچھ ٹیچرز کے فیوریٹ ہوتے تھے اور ٹیچرز اور باقی جو بیچارے بیک بینچرز ہوتے تھے ان کو بولا جاتا تھا کہ بھائی یہ تو یہی رہیں گے. تو یہاں پہ یہ نظام ایسا نہیں ہے, یہاں ہر بچے پہ محنت ہوتی ہے.
اچھا، پاکستان میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں جتنے یعنی ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں، تو وہاں جب ہم ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہمیں خاص طور پہ مردوں کی بات کر رہی ہوں میں، وہاں ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ مغربی لباس پہنے. تو آپ کا کیا یعنی وہاں ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں آپ جب کام کرتے ہیں تو کیا وہاں آپ ترجیحی بنیادوں پہ مغربی لباس پہنتے ہیں یا پھر پاکستانی لباس پہنتے ہیں؟ ترجیحی بنیاد میں تو اصل میں یہاں پہ کوئی پش تو نہیں کرتا آپ کو کہ آپ کیا پہنے، پر ظاہر سی بات ہے یہاں کا ایک کلچر ہے، یہاں کا ایک سیٹ اپ ہے، تو یہاں پہ مغربی لباس پہنا جاتا ہے، پر آپ کو پوری فریڈم ہے، آپ کو جس طرح آپ کو پیش کریں اپنے آپ کو پوری فریڈم ہے یہاں پہ کہ آپ اپنی داڑھی رکھ لیں، آپ ٹوپی لگا لیں. تو یہاں پہ جیسے یہاں پہ بولوی کلچر کے لوگ ہیں سوائے مسلمانوں کے، یہاں پہ عیسائی بہت ہیں، یہاں پہ یہاں پہ سردار لوگ بہت ہیں، یہاں پہ یہودی بہت ہیں جو بہت زیادہ اپنے مذہب میں وہ پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے مذہب میں بہت مضبوط ہیں یہ لوگ. تو یہ لوگ تو یہاں پہ اس چیز کی بہت زیادہ فریڈم ہے کہ آپ اپنا مذہب بہت آرام سے فالو کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ کی نماز کا ٹائم ہے یا جمعے کا ٹائم ہے یا ظہر کا ٹائم ہے تو وہ کوئی آپ کو روکے گا نہیں، یا آپ اگر رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے کہ اچھا اگر تمہیں جلدی جانا ہے گھر یا تھوڑا آرام کرنا ہے تو تم کر لو. اور یہاں پہ بیسکلی آپ اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں. یہاں پہ کیا لباس پہنا ہے آپ نے، آپ کیسے دکھتے ہیں، آپ کا کیا رنگ ہے، کیا شخصیت ہے، اس میں شخصیت میٹر کرتی ہے، میں مانوں گا بات، پر یہاں آپ اپنے کام سے مانے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کاروبار، اپنا جو نظام ہے جاب وغیرہ کا. اچھا، آپ طویل عرصے سے کینیڈا میں ہیں، تو یعنی آپ کی تو مستقل رہائش ہی ہے، ملازمت اور دیگر معاملات، تو کیا آپ کا مستقبل میں کبھی پاکستان آنے کا اور یہاں مستقل سیٹل ہونے کا ارادہ ہے؟ یہ اس وقت اس کا بھی مشکل سوال ہے، پر ہاں ارادہ تو بات تو ہوئی ہے لوگوں سے کہ پر آج کل جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں اور اپرچونیٹیز ہیں تو ابھی فی الوقت تو مشکل ہے. اب آگے پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جہاں بندے کا رزق ہوتا ہے اللہ وہاں لے جاتا ہے، پر ابھی فی الوقت تو مشکل لگتا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں سے کس حد تک جڑے ہوئے ہیں؟ بہت حد تک ہماری بہت کلوز فیملی ہے. ایون جو پاکستان میں ہماری فیملی ہے، میرا پورا ننیحال جو ہے، آلموسٹ پورا ہی ننیحال میرا جو ہے پاکستان میں ہے، اور تقریباً ان سے ڈیلی کی بیسس میں ہماری بات ہوتی ہے، ویڈیو کانفرنسز ہوتی ہیں. اور دریال کی سائڈ ہماری پوری نارتھ امریکہ میں ہی ہے. میری 2 پھوپھیاں جو ہیں اور ایک چچا امریکہ میں ہیں، یو ایس میں ہیں، کیلیفورنیا میں، اور ایک میرے چچا ہمارے گھر کے 2 گھر چھوڑ کے رہتے ہیں. اور ان سب سے ہماری فیملی اصل میں بہت اتنی بڑی تو نہیں ہے پر بہت کلوز ہے. تو تقریباً روز کے لحاظ سے ہماری باتیں ہوتی ہیں کزن سے، ہماری بڑوں سے. ہماری جو دادا نانا اور دادی کا تو انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، پر ہماری نانی حیات سے ہیں تو ان سے بھی میری 1-2 دن میں بات ہو ہی جاتی ہے. مطلب ان سے روز ہی بات ہوتی ہے پر 1-2 دن میں تفصیلی بات بھی ہو جاتی ہے. تو کافی جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. بچوں کی پرورش میں کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ پاکستان کی تہذیب اور کلچر کے حوالے سے اور کینیڈا کی تہذیب اور کلچر کے حوالے سے اگر ہم موازنہ کریں تو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ یہاں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، یہاں بچوں کو بہت زیادہ ٹائم لینا پڑتا ہے، اور یہاں بچوں کی پرورش جو اس طرح کری جاتی ہے کہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ سوالات کریں. پاکستان میں ہم لوگ بڑے ہوتے تھے تو ہمیں زیادہ سوال کرنے کی عادت نہیں تھی ہمارے کلچر میں. یہاں ہر بچہ جو ہے سوال کرتا ہے، اور سوال طرح طرح کے کرتا ہے. مطلب کہ وہ مذہب کے بارے میں بھی سوال کرے گا، آپ کی کلچر کے بارے میں بھی سوال کرے گا، باہر کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ کے اس کو بھی سوال کرے گا. تو اس لحاظ سے یہاں پہ رہتے ہوئے، مغرب میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کیا ہے کافی چیلنجنگ ہے. اور چیلنجنگ اس لحاظ سے ہے کہ ایز اے پیرنٹ جو ہے نا، آپ کو ایز اے گھر میں آپ کو ایک رول ماڈل بننا پڑتا ہے. ایک رول ماڈل آپ اگر نہیں ہے تو آپ کو بننا پڑتا ہے، اور آپ کو ان سوالوں کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ آپ ہنستے ہوئے کیسے اس کے مشکل سوالوں کا بھی جواب دے دیں.
تو اس کے لیے ایک پوری محنت ہے، اور وہ محنت آپ کو اس پہ آنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں ہے تو کیونکہ وہ گھر کے ماحول، بچہ کیا رکھتا ہے پہلے یہاں پہ جو ہوتا ہے نا، سب سے پہلے گھر کا ماحول ہی دیکھتا ہے. بھلے آپ اسے اسلامی اسکول میں بھیج دیں، مدرسے میں بھیج رہے ہیں شام میں، پر اگر گھر کا ماحول ویسا نہیں ہے تو پھر بڑے مسائل آ جاتے ہیں. اگر اس کے والد صاحب یا والدہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے، اگر آپ اپنے پاکستانی کلچر سے یا اپنے خاندان سے دور ہیں اور اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ قریب ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے آپ کو خود پہلے سدھرنا پڑتا ہے اور خود وہ عمل کرنا پڑتا ہے، کر کے دکھانا ہوتا ہے، پھر وہ کرتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا کہ ہمارے والدین جو تھے، ہم بہت چھوٹی عمروں میں آئے تھے یہاں پہ، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا فیملی سسٹم جو تھا یہاں الحمدللہ بہت اسٹرانگ تھا. ایک اسٹرکچر تھا فیملی کا. والد صاحب تھے، ان کی اپنی پوزیشن تھی، والدہ صاحبہ کی اپنی پوزیشن تھی، اور ہم نے ان کو بہت تنگ بھی کیا کیونکہ ہم یہاں گرو اپ ہوئے، ہائی اسکول میں گئے، اور کافی ان کو ہارڈ ٹائم ہی ملا ہوگا. اوبیسلی ہم پیچھے دیکھ کے اپنی زندگی تو دیا بھی ہوگا، بالکل لازمن دیا ہوگا، پر انہوں نے بہت ہی اچھی طرح ایک نظام لے کے چلے اور ہمارے سوالات کا جواب دیتے رہے اور ہمیں کمفرٹیبل کرتے رہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر بچے کو یہاں پتہ ہے کہ میں کچھ بھی ہوں، میں اپنے گھر میں جا سکتا ہوں اور اپنے گھر والوں سے والدین سے بات کر سکتا ہوں، بڑوں سے بات کر سکتا ہوں، تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں. مزید سوالات کے لیے ہم چلتے ہیں کاشف بھائی کی طرف. اچھا، بیچ میں ذرا ایک سوال کر لوں. میں جی چاہوں گا کہ اپنے خالد تھوڑا سا آپ کے ابتدائی تعارف میں ایک چیز رہ گئی جو ہمارے سننے والوں کے لیے اور آپ کو جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی دلچسپ باعث ہوگی. ذرا اپنے والدین کا اور دادا دادی اور نانا نانی کا نام بھی بتا دیں تو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، تو اس طرح آپ کو پہچان جائیں گے وہ. جی، میرے دادا کا نام ہے سید نیاز احمد اور میری دادی کا نام ہے رفیق النساء. صاحب تو دونوں وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میرے والد صاحب کا نام ہے ریاض احمد اور میری والدہ صاحبہ کا نام ہے صبیحہ بخاری. میرے نانا مرحوم کا نام ہے محمد احمد بخاری اور میری نانی کا نام ہے رشیدہ خاتون. جی عبدالکاشف صاحب. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. ماشاءاللہ آپ سیمنس میں انجینئر ہیں. آپ کے پروفیشنل کیریئر میں اب تک آپ کی لرننگز کیا رہی ہیں؟ پروفیشنل کیریئر اصل میں سیمنس تو دکھایا جائے تو میں سیمنس میں نے سب کچھ سیکھا ہے. مطلب پروفیشنل لائف اگر آپ دیکھیں تو میں نے کالج کے اپنے یونیورسٹی کے بعد تو میری پہلی جاب سیمنس میں تھی. تو میں نے وہاں سے ابتدائی ایسے شروع کی تھی کہ میں وہاں پہلے فیلڈ انجینئر تھا ان کا. تو میں فیلڈ میں جاتا تھا. ہم لوگ بیسکلی نیو کنسٹرکشن میں ڈیل کرتے ہیں، ان کی آٹومیشن وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں، ہیوی اکوپمنٹ وغیرہ وغیرہ کی، جیسے پریشرائزیشن ہے، چلر کنٹرول، بوائلر کنٹرول، اسی طرح انرجی ماڈلنگ وغیرہ، یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ. اس کی آٹومیشن سائڈ ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو انیشلی تو میں کمیشننگ انجینئر تھا اور فیلڈ انجینئر تھا. تو بیسکلی جو بھی کنسٹرکشن کے امور تھے، یہ سب چیزیں، مینجمنٹ وغیرہ، یہ سب میں دکھتا تھا اور ٹیکنیکل بھی بہت زیادہ ہینڈز آن تھا. پھر اس کے بعد پروگریشن ہوتی رہی. اس کے بعد پھر میں تھوڑی ڈیزائن سائڈ میں آ گیا اور ڈیزائن سائڈ میں پھر میں لگا رہا. تو ڈیزائن میں بھی میں الحمدللہ میں نے ڈیزائنر ون سے شروع کیا، تو پھر ہوتے ہوتے پھر میں سینئر ڈیزائنر بن گیا. پھر اب الحمدللہ جو ہے اب میری پوری ایک ٹیم ہے، میں اس کو مینیج اور سپروائز کرتا ہوں. ریسورس مینجمنٹ جو ہو گیا، پیپل مینجمنٹ ہو گیا، کام کو ڈسٹریبیوشن ہو گیا، کام کی ڈسٹریبیوشن ہو گئی. یہ سب چیزیں اب میری الحمدللہ پوری ٹیم ہے، تب اس کو مینیج اور سپروائز کرتا ہوں میں. ماشاءاللہ آپ ایک انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ دینی کاموں میں بھی کافی وقت دیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دین کے معاملے بھی الحمدللہ اللہ کا بہت کرم رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ملتے گئے جن کی صحبت کی وجہ سے یہ رجحان بڑھتا رہا. سب سے پہلی بات ہے، آج کل تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑا بہت بھی جو استعمال ہو رہے ہیں اللہ کا کرم ہے اور بزرگوں کی دعائیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، میں ہمارے جو نوجوان ساتھی سن رہے ہیں ان کو بولوں گا کہ یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. کسی اللہ والے کی صحبت اگر آپ کے ساتھ ہو، بھلے کوئی بھی ہو، پر ایک اچھے اللہ والے کی صحبت ہونی چاہیے. انیشلی جو میرا اسٹارٹ ہوا تھا، میں انسپائر جو ہوا تھا دین کی طرف رغبت ہوئی تھی مجھے اپنے 2 بڑے ماموں تھے، تو میں وہاں جاتا تھا سمر ویکیشن میں. تو میں دیکھتا تھا کہ ان لوگ کو ماشاءاللہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور سب مطلب جابیں بھی کرتے تھے. تو میرا اسٹارٹ وہاں سے ہوا. پھر مجھے الحمدللہ سے ساتھی ملتے گئے.
پھر میں تبلیغی جماعت میں کافی الحمدللہ میرا ٹائم وائم بھی لگا ہے، اور مجھے ایسے ساتھی ملتے گئے. ہمارے محلے کی کچھ مسجد وار کی جماعت تھی، پھر علماء اکرام سے پھر تعلق ہوا، پھر ان کی کچھ خدمات ہوئیں، تو پھر ان کی دعاؤں سے اللہ تعالی نے ہمیشہ مجھے جوڑا ہی رکھا اس سے. یہ ہوا. پھر ہمارے پھر اس کے علاوہ بھی کچھ نام میں لینا چاہوں گا. حضرت مولانا یونس پالنپوری صاحب جو ہیں، ان کے باقاعدگی سے میں سبق سنتا ہوں اور درس قرآن سنتا ہوں. پھر کچھ اور بھی علماء دیوبند ہیں، ان کے شاگرد وغیرہ ہیں، تو یہ میری انسپریشن ہے یہ لوگ. اور انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے وہ انپیرلل ہے. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور اس کے بعد ایسا آیا، مطلب آئے انشاءاللہ اللہ لے آتا ہے، پر انہوں نے جو کام کرا ہے وہ ماشاءاللہ وہ ایک بہت بڑی اس امت کے لیے ہائی لائٹ ہے. پھر یہاں میں نارتھ امریکہ میں پھر میرے لوکل جو تھے مشائخ اور علماء، جیسے المغرب میں کچھ میرے ایک دو مشائخ تھے، شیخ محمد شریف، ہمارے جو ہے شیخ ابو عیسیٰ انگلینڈ میں ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ نارتھ امریکہ میں یو ایس میں قلم انسٹیٹیوٹ ہے، شیخ عبد الناصر جانگڑا، حسین کمانی صاحب، مفتی حسین کمانی صاحب. اور ہمارے لوکل بھی جو چیزیں پاکستان کے بھی کچھ علماء ہیں جو میری انسپریشن بنے ہیں، ان کے میں بیانات وغیرہ بہت سنتا ہوں. جیسے ہمارے حضرت مولانا زرولی صاحب جو انتقال کر گئے وہ، پھر ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب، اور بھی ہیں بہت سے لوگ، ابھی نام یاد نہیں آ رہے، پر جیسے مفتی رفیع عثمانی صاحب، ایک اور ہمارے حضرت مفتی حضرت مولانا رشید احمد صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی ماشاءاللہ تفسیر بہت اچھی تھی. تو یہ کچھ علماء ہیں جن کی بس تھوڑی بہت ان کے بیانات سنے، اور پھر بزرگ کی صحبت بھی ملی کچھ الحمدللہ تبلیغ کے توسط سے ہی، اور الحمدللہ اس طرح سلسلہ جڑا رہا. کیا آپ نے کبھی اپنے گھر والوں سے یا رشتہ داروں سے اپنے گاؤں کے قصے سنے کہ آپ کا گاؤں کیسا ہے؟ میں ننیحال وغیرہ میں نانی وغیرہ سے کافی سنے ہیں، اور یہاں بھی کچھ آتے ہیں ہمارے رشتہ دار تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہے. پر کبھی ہاں قصے ہی سنے ہیں کہ میں گاؤں میں کیا ہوتا تھا اور کیا نہیں ہوتا تھا. کوئی یادگار قصہ ہو تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. وہی ابھی ذہن میں تو نہیں آ رہا، پر یہ تھا کہ کافی لڑائی وڑائی میں سننے میں آیا کہ کافی آگے ہوتے تھے. اچھا، کیا آپ کا کبھی انڈیا آنا ہوا؟ میرا کبھی انڈیا نہیں ہوا. اوکے. آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن سے جڑی کوئی یاد ہو تو شیئر کریں. بچپن میرا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. بچپن کی یادیں تو بہت ہیں، پر یہی تھا کہ بچپن میرا بہت اچھا گزرا. مجھے بہت الحمدللہ ماں باپ سے بہت سپورٹ اور پیار بھی ملا ہے. یہ بچپن کی یادیں کیا، یہی تھا کہ بس ایک دفعہ ہم لوگ باہر کھیل رہے تھے، بارش ہو رہی تھی پاکستان میں، اور بہت چھوٹا تھا میں. تو یہ تھا کہ ہم لوگ کو کافی منع ہوتا تھا کہ ہر ٹائم پہ نہیں جا سکتے تھے ہم لوگ. تو یہ ہوتا تھا کہ ہم کبھی چھپ چھپا کے ہم نا امی سے جو ہے نا ان کی آنکھ اگر لگ جاتی تھی تو ہم کو چھپ چھپا کے ہم لوگ باہر نکل جاتے تھے. تو آج کل جیسے بارشوں کا موسم ہے تو ہمارے یہاں جب بارشیں ہوتی تھی تو ہم باہر جا کے نا ہم لوگ کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے تھے یا ہاکی کھیلتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ پھر اب اس میں جب چھوٹے موٹے لگتی تھی نا وہ چھپانی نہیں پڑتی تھی. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمیں چوٹیں وغیرہ لگ گئیں اور گر ور گئے. کافی بارش کا موسم بھی تھا. وہ پھر چھوٹے موٹے خیر چھپا، ماں باپ سے کیا چھپاتے ہیں آدمی. تو ایک دو دن تو ہم نے چھپائی، پھر تیسرے دن پکڑے گئے، اور جب پکڑے گئے تو پھر کلاس بھی ہوئی تھوڑی سی. پر بہرحال ماں باپ نے بہت شفقت دی الحمدللہ. پھر وہ لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، ٹیٹنس انجیکشن بھی لگا، یہ سب چیزیں. بس یہی تھوڑی بہت تھی. الحمدللہ بچپن کافی اچھا گزرا، بہت پیار محبت میں گزرا. ہماری دادی بھی اکثر جب ہم شرارتیں کرتے تھے تو دادی ہماری ڈھال بن جاتی تھی ابا کے سامنے. تو یہی ہمیشہ رہا الحمدللہ. کھیل کود سے کوئی لگاؤ؟ بہت زیادہ جی. شروع میں تو کرکٹ کا مجھے بہت شوق تھا، تو کرکٹ وغیرہ بھی کافی ابھی بھی دیکھتا ہوں. اب تھوڑا کم ہو گیا ہے، دیکھتا تو ابھی بھی ہوں کبھی کبھی T20 وغیرہ. اور یہاں کے لوکل اسپورٹ سے مجھے بہت دلچسپی ہے، جیسے باسکٹ بال ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، ان چیزوں سے بہت کافی. اور ٹینس ہو گیا، میں نے ٹینس خود بھی بہت کھیلا ہے. ساکر بھی میں نے بہت کھیلا ہے یہاں پہ. اس طرح دیکھنے کے حد تک تو یہاں پہ جو ہے باسکٹ بال اور کرکٹ ہو گیا اور فٹ بال ہو گیا، کھیلنے کی حد تک بھی میں نے کافی یہ چیزیں کھیلی بھی ہیں الحمدللہ. اب آپ ٹائم کی نہیں مل جی پاتا، جی اب بچے ہیں تو اب ٹائم نہیں مل پاتا، پر اب پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ بھتیجے وغیرہ کے ساتھ کھیل لوں.
اب وہ اسٹیمنا بھی نہیں رہا پر الحمدللہ، پر اب مصروفیت زیادہ ہو گئی تو اب ٹائم نہیں مل پاتا، پر شوق بہت ہے. آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز اگین اسپورٹس ایکٹیویٹیز وغیرہ یہ سب ہیں، اور آؤٹ ڈورس کا مجھے بہت شوق ہے. مطلب کہ باہر جانا، جیسے یہاں پہ کینیڈا میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی دی ہے، تو ایسے آؤٹ ڈورس میں کہیں چلے گئے، ہائکنگ وغیرہ پہ، فیملی کو لے کے چلے گئے کہیں، جیسے یہاں جھیل وغیرہ بہت ہیں، ہمارے گھر کے پاس بھی ایک ریور بہتا ہے ماشاء اللہ سے. تو یہ سب چیزیں ہیں. آج کل تھوڑا پینڈیمک تھا تو اتنا جانا نہیں ہو پا رہا تھا، پر الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ سال میں ایک دو پکنک ہو ہی جائے، یا ایک دو جگہ ایسی چلے ہی جائیں. تو یہ ایک ہابی ہے. پھر کھانے پینے کا شوق ہے، الحمدللہ ذوق ہے، تو باربیکیو وغیرہ کا بہت شوق ہے، تو یہ بھی ایک کھانے پینا بھی ایک ہابی ہے میری، اگر میں بولوں تو. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو کھانے پینے کا بھی بہت شوق ہے، تو آپ کو کھانے میں جی، کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے باربیکیو بہت پسند ہے، جیسے باربیکیو آئٹمس ہوتے ہیں، اور چاولوں میں بریانی بہت پسند ہے، اور پلاؤ بہت اچھا میری والدہ بناتی ہیں، تو پلاؤ بھی بہت شوق سے کھاتا ہوں میں. کباب، شامی کباب وغیرہ یہ سب میری بڑے شوقین ہیں. ویسے میں دال سبزی بہت شوق سے کھاتا ہوں، کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانے والے اتنے دال سبزی نہیں کھاتے، کہ مرد حضرات زیادہ. ویسے میں دال سبزی بہت شوق سے کھاتا ہوں، اچار دال سبزی وغیرہ. پر باربیکیو وغیرہ کا مجھے بہت شوق ہے. اوکے. آپ پرگنا چائلڈ کمیونٹی کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ آپس میں یہاں پہ اگر جہاں پہ بھی ہیں آپس میں جڑے رہیں، ایک دوسرے کی جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اس لحاظ سے کریں. اگر آپ کی دینی ہیلپ کر سکتے ہیں تو دینی ہیلپ کریں، دنیاوی کر سکتے ہیں دنیاوی کریں، اور آپس میں بس جڑے رہیں. اور یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک مومن کو اگر دوسرے مومن سے فائدہ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. بے شک. خالد صاحب، آج آپ بطور مہمان اس پروگرام میں آئے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بتایا. میں تو اس قابل نہیں تھا، میں بھی پریشان تھا سلیم ماموں سے، کہ بول رہا تھا کہ میرے سے کیا پوچھیں گے، کافی نروس بھی تھا. پر آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ہوسٹ کیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اب وقت ہو چلا ہے آپ سب سے ودا لینے کا. اب آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.